अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैया मजीद है। आज के हमारे जो मेहमान हैं वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। He is already बहुत सारी कंपनियों के डायरेक्टर एंड CEO and now he is newly elected at president of काटी। तो आइए हम इनसे मिलते हैं। मिस्टर फराजुर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो मैं आपको अपनी और अपनी टीम की तरफ से मुबारकबाद देना चाहूँगी। जी, बहुत शुक्रिया। सर, मैं आपसे मेरा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ तक CEO एंड प्रेसिडेंट बनने तक की जो आपकी जर्नी है कैसी रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, बात यह है कि मुश्किल होता है, ज़ाहिर है कोई भी एक नया सफ़र जब आप शुरू करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी मुश्किलात दुश्वारियों का सामना होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हर्डल्स आती हैं और फिर आखिर आपका अगर मिशन हो कि आपने आगे बढ़ना है और जब आपका तवक्कल अल्लाह पे हो तो फिर चीज़ें आसान होती चली जाती हैं। तो इसी तरीके से सन 2003 में मैंने काटी को बाकायदा से ज्वाइन किया और 2003 से ऑनवर्ड्स 2013 में मैं पहली दफ़ा वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ। उसके बाद 2018-19 के अंदर मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ और उसके बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ। तो ये एक सफ़र है, एक 20 साल का सफ़र है और इसके ज़ाहिर है इसमें मुख्तलिफ अपना टाइम भी देना पड़ता है इंसान को और डेफिनेटली जो है वो अपनी फैमिली में भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, अपने कारोबार से भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो इसमें कोई शक नहीं कि यकीनन एक मुश्किल सफ़र था, मगर अल्लाह ताला के फजल करम से यहाँ तक पहुँचे और अब जो साल भर का सफ़र है ये उससे ज़्यादा मुश्किल है। हाँ बिल्कुल, मैं ये पूछना चाहूँगी कि काटी आपके फादर, आपके ब्रदर वो भी काटी में थे, उन्होंने बहुत सारी खिदमात अंजाम दिए, तो आप अब सदर प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं, तो आप क्या क्या सोचते हैं? कोई नई चीज़ें, कोई नई डेवलपमेंट काटी के लिए क्या करना चाहेंगे? किस तरह से इसको डेवलप करना चाहेंगे? सुमैया, इसमें मेरी ख्वाहिश है कि मैं काटी में सबसे क्लोज लॉयरन अपने मेंबर्स से रखूं। मेरी प्रायोरिटी ये होगी कि मैं मेंबर के मसाइल को हल करूं और उसके लिए जो हमारे सीनियर चेयरमैन और फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैं उनसे रहनुमाई भी लूं, क्योंकि यकीनी तौर पे हर बंदे के अपने अचीवमेंट्स और गोल हैं। हमारे यहाँ ये काटी आज इतना बड़ा जो एक सनती हब का जो नुमाइंदा जमात है, उसकी वजह यह है कि यहाँ के जो जितने भी लोग आए उन्होंने परफॉर्म किया, तो उनकी परफॉर्मेंस पे यानी वो ईंटों पे ईंटें रखते हुए आज काटी इस मुकाम पे है कि अल्हम्दुलिल्लाह काटी को पूरी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। और इतने बड़े इदारे का डेफिनेटली प्रेसिडेंट होना ये एक बड़े फ़ख्र, बड़े वक़ार की बात है। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत मशकूर हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए चुना। फिर उसके बाद जनाब एहसन मुनीर साहब जो हमारे पैटर्न इन चीफ भी हैं, लीडर ऑफ द बिज़नेस कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान, हमारी खुशकिस्मती है कि उन जैसा लीडर जो है वो काटी का पैटर्न इन चीफ है। फिर ज़ुबैर छाया साहब हैं, फरहानुर रहमान साहब हैं, मसूद नकी साहब हैं, ज़ाहिद सईद साहब हैं। ये वो हीरे हैं अल्लाह ताला के फजल करम से, हमारे फॉर्मर चेयरमैन के एक से एक बढ़कर जो है वो उसके अंदर जो है वो माशाल्लाह क्वालिटीज़ उनमें छुपी हुई। तो और उनकी भरपूर सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे। ये बात आपने सही कही कि मेरे वालिद जो है वो बानी सदर काटी के कोरंगी एसोसिएशन के बानी सदर है। इस हवाले से भी मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आती है। मेरे बड़े भाई सन 2000 में चेयरमैन थे, उस हवाले से भी मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। तो बात यह है कि मुझे परफॉर्म ज़बरदस्ती भी करना पड़ेगा तो ये कि ये एक आसान जर्नी नहीं साबित होगी, बहुत मुश्किल, बिल्कुल एक जिम्मेदारी, बहुत जिम्मेदारी वाला। तो आपकी जो, मुझे आपकी सक्सेस का राज बताएं, इतनी सारी कंपनियों के CEO एंड नाउ काटी के आप प्रेसिडेंट बने। माँ की दुआ जी, तो कैसे? माँ की दुआ वो तो सबके साथ होती है सर। आपका अपनी भी मेहनत होगी, स्ट्रगल होगी कुछ? सुमैया, मैं अपने आप को क्रेडिट नहीं देता। मेरे बड़े भाई ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और काटी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, दुनिया ने बहुत कुछ सिखाया और मैं ज़ाती तौर पे अपने आप को किसी हवाले से भी कोई क्रेडिट नहीं देता, ठीक है। बस हाँ, आपका बड़ापन है अगर आप ऐसा सोचते हैं तो। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी ख्वाहिश ये होगी कि मैं जो है वो खिदमत करूँ इंसानों की और
بات یہ ہے کہ آج جب یہ کورنگی ایسوسیشن کے حوالے سے ذمہ داریاں آئی ہیں، اس سے پہلے بھی میری کوشش یہی رہتی تھی کہ میں لوگوں کے کام بلا تفریق کروں، اور وہ میں کرتا تھا، اور وہی میری پریکٹس تھی، اور کوشش کروں گا میں انشاءاللہ آگے بھی. یہ ہمارے جو 1000 سے اوپر ممبرز ہیں جو ایکٹیو ہیں، اس کے علاوہ ہمارے 5000 کے قریب جو انڈسٹریز ہیں، میں کوشش کروں گا کہ جو ہمارے ممبرز نہیں بنے ہوئے یا ایکٹیو نہیں ہیں ان کو ایکٹیو کروں، اور انہیں جو ہے مزید جو ہے وہ اپنے ساتھ لائزن میں رکھوں، لوگوں کے اوپر ذمہ داریاں ڈالیں. اس میں ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو چنتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو پرفارم کر کے دکھائے. آئی تھنک اس میں اتنی ایبلٹی ہوتی ہے تبھی وہ وہاں ہوتا ہے، تبھی اللہ تعالیٰ بھی تبھی چنتا ہے نا، اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ کچھ کر جائے گا، کچھ کر سکتا ہے. تو سر، جو ہمارے ملک کے جو اس وقت حالات ہیں معیشت، آپ کو لگتا ہے کہ ایسے میں آپ ایک بزنس مین ہیں، بڑے بزنس مین ہیں، آپ کا ایک نام ہے، تو کیا کس طرح سے ان حالات میں ہمیں یہاں پاکستان میں بزنس کرنا چاہیے یا باہر جا کے کچھ کریں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا ہم یہاں پر اب کچھ کر سکتے ہیں؟ اچیومنٹ ہمیں مل سکتی ہے اس ملک میں اس وقت جس طرح کے ہمارے حالات ہیں؟ سمجھیے، بات یہ ہمارے بڑوں نے بھی بڑا سیکریفائس کیا، اور 1947 ہو، چاہے 61 ہو، چاہے 65 کی جنگ ہو، چاہے 71 کی جنگ ہو، ان جنگوں میں بھی انہوں نے اپنے کاروباروں کو چلایا. ٹھیک ہے، کووڈ میں آپ نے دیکھا لوگوں نے اپنے کاروباروں کو چلایا. دیکھیے، ہمارے جو کاروباری برادری ہے نا، یہ مجاہد سے کم نہیں. ٹھیک ہے، انہیں وہ بینیفٹ جو حکومت سے ملنے چاہیے وہ نہیں ملتے، وہ پالیسیز جو حکومت سے ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی. وہ دیر پا پالیسی نہیں ہونے کی وجہ سے انہیں کئی دفعہ نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے باوجود وہ اپنے ویژن اور مشن سے پیچھے نہیں ہٹتے. ایک جگہ سے وہ کہیں پریشان ہوتے ہیں تو دوسری جگہ لگے رہتے ہیں، دوسری جگہ سے نہیں تو تیسری جگہ سے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں کیونکہ اسلامک مائنڈیڈ اور اسلامک پرو فائنینسنگ اتنی نہیں ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے ادارے جو ہے جب وہ اسلامک بینکنگ کی طرف آتے ہیں تو ان کو وہ فیسلٹیز نہیں مل سکتی جو کنونشنل بینکنگ کے اندر ہوتی ہیں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ان سارے پیرامیٹرز کو اگر میچ کیا جائے تو یہاں کا جو تاجر ہے، چاہے انڈسٹریلسٹ ہو، یہ بڑے مشکلات کا شکار ہمیشہ سے ہے. بالکل. اب صورتحال یہ ہے کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ اس کو اوور کم کر سکتے ہیں. دیکھیں، جو اس وقت اکنامک چیلنج ہے اس کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اس وقت ہم حالت سمجھنے کے اس ایسی حالت کے اندر ہے کہ جس حالت کے اندر جو ہے وہ یا تو ادھر گئے یا ادھر گئے. ٹھیک ہے، ہم بینکرپسی کے قریب آتے آتے ابھی نکل کے باہر آئے ہیں، اور اللہ کرے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جلد از جلد ہم اس سے باہر آ جائیں. پازیٹیو بات یہ ہے کہ یہاں کا جو بزنس مین ہے نا، وہ نہ ڈرتا ہے اور نہ پیچھے ہٹتا ہے. تو حکومت ذرا سی اسٹیبل ہو جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پالیسیز تھوڑی سی ایون ہو جائیں، جیسے ان ایون پالیسیز ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ. بجلی کے نرخ کہیں سے کہیں ہیں، گیس موجود نہیں ہے انڈسٹری کو چلانے میں. ٹھیک ہے، یہ چیلنجز اپنی جگہ ہیں. ایل سیز نہیں کھل رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، 84-85 چیپٹر کے حوالے سے مشکلات کا سامنا ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں، یہ اس میں مختلف قسم کی انڈسٹری سفر ہو رہی ہیں، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ ہماری ہوپس جو ہے وہ اللہ پہ ہیں، ہمارا توکل اللہ پہ ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس سمندر کے اس حصے سے بھی کراس کر جائیں گے. Another question، آپ ایک بیک گراؤنڈ بھی رکھتے ہیں. مجھے جو ابھی مشکل لگتا ہے، مجھے لگتا ہے میں ایک چھوٹی سی چیز اسٹارٹ کرنے لگتی ہوں تو مجھے لگتا ہے امپلائز کیسے ہائر کرتے ہیں؟ کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے آپ امپلائز کی کہ ان کو کس طرح سے ہائر کرنا ہے، کس طرح سے لے کے چلنا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیں مجھے. یہ آپ نے اچھا سوال کیا. دیکھیں، ایک بڑی انڈسٹریز کے اندر جو ہے وہ بھی امپلائز ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے، اور سسٹم بنانا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر وہ امپلائز آپ ہائر کر بھی لیں اور سسٹم نہ ہو تو وہ امپلائز جو ہے وہ اس طرح سے ورک نہیں کر سکتے جس طرح سے ان کو ورک کرنا چاہیے. تو ہمیں اس کے اندر ایچ آر جو ہے فیسلٹیز جو ہے اس کے اندر ایچ آر کے ایکسپرٹس ہائر کیے جاتے ہیں باقاعدہ سے. جو سیٹ بیس آرگنائزیشن ہوتی ہے وہ پرسنلی خود ان چیزوں کو ٹیکل کر رہی ہوتی ہے، مائکرو لیول پہ جا کے چیزوں کو خود مانیٹر کر رہی ہوتی ہے،
اور پھر اگر وہ چاہتا ہے کہ جی انڈسٹری جو ہے فلورش کر گئی ہے اور اب میں چاہتا ہوں کہ ذرا ریلیکس ہو جاؤں، تو اس صورت میں جو ہے وہ اس کو ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہائر کرنا پڑتا ہے. ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو ان چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے. مائکرو لیول پہ جانے سے آپ کو روکتا ہے، کیونکہ آپ کتنی چیزوں کو دیکھیں گے. سسٹم سے چلنا بہت امپورٹنٹ ہے، ہیرارکی بہت امپورٹنٹ ہے. وداؤٹ ہیرارکی، وداؤٹ سسٹم، وداؤٹ ایچ آر آپ یہ چیزیں میٹ نہیں کر پاتے. کاٹی کے لیے کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ کرنا چاہیں گے؟ آپ کے پاس 1 سال ہے اس کو بہتر اور امپروو کرنے کے لیے. بہتر اور امپروو کرنے کے لیے دیکھیں، میں آئی نو کہ کاٹی آلریڈی کتنا کام کر رہا ہے، بہت سارے انہوں نے ویلفیئرز بنائے ہیں، بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں یہاں کورنگی میں. بٹ آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ اس کو کس طرح سے 1 سال کے اندر کیا چینج کیا کریں گے یہاں پہ؟ لیکن جو سب سے بڑا چینج میں لانا چاہتا ہوں نا، وہ چینج یہ کہ کورنگی کا ایک انڈسٹریلسٹ اپنے سامنے کی روڈ کو اون کر لے. جو سب سے بڑا چینج میں لانا چاہتا ہوں. پہلے ہم اپنا گھر خود سے بنانا شروع کریں گے تو ہوتا کیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا مارکیٹوں میں بڑی بڑی دکانیں ہوتی ہیں، کروڑوں روپے کی دکانیں. سامنے اگر گٹر بہہ رہا ہے تو کوئی شخص 500 روپے دے کے اس کو صاف نہیں کراتا کہ یہ حکومت کی ذمہ داری. بات یہ ہے کہ ہم اگر حکومت کی طرف دیکھتے رہیں گے اور اپنے گھر کو خود صاف نہیں کریں گے تو اس طرح سے چیزیں اور بگڑتی چلی جائیں گی. تو بات یہ حکومت کو تو اپنی کوشش کرنی ہے اور وہ کرے، ٹھیک ہے نا، مگر ہمیں بھی اپنی کوشش کرنی ہے کہ ہم کیا بہتری لا سکتے ہیں. تو کمیونٹی سسٹم کے اوپر یہ سارا کام ہم سیکٹر وائز میرا ارادہ ہے. میں ایک سیکٹر کو اسٹڈی کرانے کے لیے میں نے اپنی ایس پی پی کو کہا ہے، وہ ایک سیکٹر کو اسٹڈی کریں گے. اس کے بعد ہم انڈسٹریز کو موٹیویٹ کریں گے کہ آپ اپنے سامنے کے علاقے میں اگر کہیں کھڈا ہے اسے دور کریں. کہیں آپ کی گٹر ابل رہے ہیں تو آپ اس کو ٹھیک کریں. ٹھیک ہے نا، کرنا بھی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بھی ان کے گھر ان کے اس میں آتا ہے. جی ایریا جو ہوتا ہے وہ گھر میں ہی آتا ہے. آپ کی گلی، آپ گھر کا کچرا اگر باہر پھینک دیں گے تو وہ کون، حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ آپ کے گھر کا کچرا باہر سے اٹھائے. جی تو یہ میرا ویژن ہے، یہ میرا مشن ہے کہ میں سب کو ایکٹیویٹ کروں، سب کو موٹیویٹ کروں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایکٹیویشن جو ہے یہ پھر سدا باہر رہے گی انشاءاللہ. سر، آپ جس طرح سے بات کر رہے تھے کہ آپ لوگوں کو انڈسٹری کے لوگوں کو ان کو اکٹھا کریں گے، موٹیویٹ کریں گے، تو کس طرح سے آپ ان سے کانٹیکٹ کریں گے؟ کس طرح سے آپ ان کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ان سے چیزوں پہ بات کریں گے، ڈیولپمنٹ پہ؟ سمجھیے، اس میں جو ہے نا، سب سے پہلے میں نے ابھی آتے ہی سیکریٹریٹ کو یہ کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ ڈیلی بیسس پہ میں اپنے ممبرس کے ساتھ انٹریکشن کروں اور ان کے ساتھ کبھی لنچ کبھی ٹی پہ ملاقات کروں اور ان سے اپنے آئی ڈی کی شیئرنگ کروں. بات یہ ہے کہ جب ہم بیٹھیں گے تو یقینی طور پر ان کے مسائل کو بھی سن سکیں گے، اور جب وہ یہاں آئیں گے ممبرس تو ان کو یہ ایک سینس آف پارٹیسپیشن بھی فیل ہوگی. ہمیں ایسے انرجائز لوگ بھی ملیں گے جو کہ اپنے اپنے سیکٹر میں کام کرنے کے لیے اپنے آئیڈیاز بھی دیں گے، اور نہ صرف یہ کہ بلکہ والنٹیئر کرنے کے لیے بھی تیار ہوں گے. تو آٹومیٹکلی ہمیں ٹیم بنے گی تو پھر ہم یہ چیزیں ڈیولپ کرنا شروع کر دیں گے. ایسی ماضی میں ایک آدھ سیکٹر کے اندر یہ کام ہو چکا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ لائک مائنڈیڈ لوگ چاہیے ہوتے ہیں. تو جب ممبرز آئیں گے ان کو یہ پتہ لگے گا کہ جی آپ کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن کرنا چاہتا ہے، اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ دیکھیں میکرو لیول پہ تو ہمارے بڑے بڑے مسائل ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کی اکنامک کے حوالے سے ہم بات کرتے ہی ہیں. کبھی گیس کی شارٹیج کے حوالے سے، کبھی اور دوسری چیزوں کے حوالے سے، کبھی بجلی کی بندش کے حوالے سے، تو کبھی بجلی کی پرائسز کے حوالے سے، تو کبھی پیٹرول کی پرائسز کے حوالے سے. یہ تو ہم کرتے ہی رہیں گے. مگر بات یہ ہے کہ سب سے اہم چیز جو اس وقت میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو انفراسٹرکچر ہے وہ بہت ڈیمیج ہے، اور برسات کے اندر لوگوں کو بڑی پریشانی ہوئی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ مطلب ایک طریقے سے دیکھا جائے تو نہ صرف یہ کہ اس علاقے کی ویلیو کو نقصان پہنچتا ہے، بلکہ یہاں جو ظاہر ہے اس کے ساتھ پیچھے لگا ہوا علاقہ جو رہائشی علاقہ ہے ان کو بڑی دشواری کا سامنا ہوتا ہے. تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس طرح سے جب لوگوں کو ایکٹیویٹ کریں گے تو اس میں لوگوں کے مسائل بھی ہم سن سکیں گے، ان کے معاملات بھی ہم دیکھ سکیں گے،
اور اس کو آگے کی طرف لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ایک اور میرا سوال وہ یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ آپ کا ایک بڑا سوشل سرکل ہے، پھر بزنس ہے، ہر جگہ آپ اتنے فیمس انسان ہیں. ایکچولی مجھے یہ کہنا چاہیے آپ پالیٹکس میں کیوں نہیں آتے؟ اور میرے خیال میں جتنے اچھے سے آپ سب چیزوں کو لے کے چلتے ہیں تو ہمیں بہت سخت ضرورت ہے ایجوکیٹڈ لوگوں کی پالیٹکس میں. سوال کا جواب جو ہے وہ تھوڑا سا بہت سادہ سا اور چھوٹا سا جواب ہے، اور یہ کہ جہاں پہ آپ اپنی مرضی نہ چلا سکیں تو وہاں پہ آپ کے آنے کا فائدہ نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پولیٹکس کے اندر اگر میں کوئی چینجز لا سکوں گا، جس دن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کوئی چینجز لے آؤں گا تو اس دن میں پولیٹکس میں ضرور آؤں گا، مگر یہ کہ اگر مجھے اسی سسٹم کا حصہ بننا ہے تو پھر میرے لیے پولیٹکس نہیں ہے. میں اس سے دور رہ کے لوگوں کی خدمت اور لوگوں کا کام کر سکتا ہوں. سر آئی تھنک ایک ٹرائی تو کرنی چاہیے، کیونکہ آپ جیسے لوگ جس طرح سے آپ سوچتے ہیں کہ میں اگر سسٹم چینج کر سکوں گا تو میں آؤں گا، آپ جائیں گے تو سسٹم چینج کریں گے نا، کوشش تو کرنی چاہیے نا. خیر اس کا جواب تو آپ کو آف دا ریکارڈ میں دے دوں گا. تو بات یہ ہے کہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں نارملی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی میں نے کسی سیاسی جماعت کو اتنا پرعزم نہیں دیکھا یا اتنا پرو ایکٹیو نہیں دیکھا کہ میں اس کی طرف اب میرا رجحان ہو اور میں ان کو جوائن کروں، تو ابھی تک ایسا نہیں. کیا آپ کی جو یہاں تک آپ پہنچے ہیں کس کبھی کوئی ایسی چیز کبھی آپ کو لگا ہو کہ ہاں یہ بڑا مشکل کام ہے، اتنے سارے لوگوں کو لے کے چلنا ہے، اتنے ساری چیزوں کو ایک ساتھ ہینڈل کرنا؟ ہاں مشکلات شروع میں لگتی. شروع میں انفیکٹ جب میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے کاٹی کا ہینڈ اوور ملے گا تو میں کیا کروں گا، پالیسی کیا ہوں گی، کیسے چلاؤں گا، کیا کروں گا. اسی طرح ہوتا یہ ہے جب بھی کوئی آدمی نیا بزنس شروع کرتا ہے تو بھی اس کو یہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اسی قسم کے چیلنجز اور اسی قسم کی چیزوں کے درمیان میں رہ کر آپ نے آگے نکلنا ہوتا ہے. یقینی طور پہ یہ چیلنجز ایک عام آدمی کے لیے بھی اتنے ہی ہیں جتنے ہمارے لیے ہوتے ہیں. اس نے بھی روزانہ کے حساب سے یہ دیکھنا ہے کہ جی میرا بجلی کا بل کم آ جائے، اتنا آ جائے کہ میرے پیسے پورا ہو جائے، میرے معاملات زندگی چل جائیں. دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے، مہنگائی کا جو عالم ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے بہت اچھی طریقے سے کہ اس وقت کئی گھر ہیں جو نہیں چل پا رہے، ٹھیک ہے نا، اور کئی لوگ جو کہ گھروں کے گھر چلاتے تھے وہ بھی نہیں چلا پا رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کی دینے کی سکت ہوئی ہے یا اس سے کم ہو گئی ہے اور لینے والوں کا اخراجات بہت زیادہ بڑھ گئے. تو اب لٹرلی جو ہے وہ گھر میں وہی والا سسٹم آ گیا جیسے کہ یو ایس اے میں، لنڈن میں ہوا کرتا تھا کہ جی گھر کے اندر ہر آدمی کو کمانا پڑتا تھا. تو اس وقت جو ہے وہ لٹرلی آپ مڈل کلاس سے اپر کلاس کی طرف بھی چلے جائیں تو اب آپ کو تھوڑے دنوں کے اندر اگر تو مہنگائی کو کنٹرول نہیں کیا گیا، انفلیشن کنٹرول نہیں کیا گیا، تو آپ کو یہ دیکھنے میں ملے گا کہ جی بہو الگ جاب کرے گی، بیٹا الگ جاب کرے گا، ماں الگ جاب کرے گی، باپ الگ جاب کرے گا، تب ایک گھر چلے گا. اور ایسا ہی ہے کہ بہت ساری فیملیز کے سارے میں نے کہا نا کہ لوور مڈل کلاس میں تو یہ آلریڈی بہت عرصے سے یہ چیز ہے کہ گھر کے تقریباً تمامی فرد نوکری کرتے ہیں تو ایک گھر چلاتے ہیں. ورنہ اگر 25,000 کے اسکیل کو آپ دیکھیں تو 25,000 کے اسکیل میں تو آپ بجلی اور کرائے سے باہر نہیں آتے تو آپ بچوں کو کیسے پڑھائیں گے اور باقی. تو اس وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں حکومت کو اس چیز میں فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی طریقے سے ڈالر کے ریٹس کو نیچے لائیں. ابھی اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں، امید کرتا ہوں کہ کچھ اچھی پالیسیز لے کے آئیں، ڈالر کا ریٹ نیچے لے کے آئیں. صرف ڈالر کا ریٹ نیچے لانا ہی کافی نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی پیٹرول کے بھی اندر کچھ تھوڑی سی لوگوں میں تھوڑا فرق پڑا ہے پیٹرول کے اندر، تو اس سے بھی لوگوں کو تھوڑی ریلیکسیشن ملی ہے. بات یہ اتنا ایٹ لیسٹ دیں کہ لوگ سانس لینے کی پوزیشن میں. ہم جانتے ہیں ہمارا ملک کرائسس میں، ہم جانتے ہیں کہ ہم اس وقت سخت کرائسس کے اندر موجود ہیں، مگر اس کے باوجود بات یہ ہے کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا نا کہ سب کچھ بلاک کر دیا جائے. بات یہ ہے کہ ٹیکس پیئرز جو ہے وہ اپنی پوری جان مار رہے ہیں، کسی طریقے سے وہ ٹیکس بھی دیتے ہیں، کسی طریقے سے وہ اکنامی بھی چلا لیں، کسی طرح وہ اپنے امپلائیز کو فارغ بھی نہ کریں. مگر ان سب چیزوں کے ساتھ بھی میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ چیلنجز اس وقت موجود ہیں.
اور حکومت کو بھی جو ہے وہ ایک لانگ ٹرم پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. اس میں مزید ایڈ کروں گا کہ دیکھیں ہم میثاقی جمہوریت تو کر لیتے ہیں کہ جی جمہوریت کے اوپر کوئی شب خون نہ مارے تو فلاں نہ مارے تو فلاں نہ، مگر ہم میثاق معیشت نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا، حالانکہ ملک چلتا ہے میثاق معیشت سے. لوگوں کے پیٹ بھرے ہوں، ان کو مطلب ان کا روزگار جو ہے وہ صحیح طرح سے ان کو مل رہا ہو، بیسک ایجوکیشن ان کو مل، بیسک ایجوکیشن ہی دے دیں. ہاں، بیسک جس سے وہ اپنے آپ کو تھوڑا بہتر انسان بنا سکیں، سوچ سکیں، کچھ ان کا لیول ہو جائے. جی، تو وہی میں عرض کر رہا تھا کہ بیسک ایجوکیشن ہو گئی، بیسک چیزیں ہو گئی. مہنگائی جیسے اس وقت آٹا دال روٹی چینی جو ہے وہ اب اچھے لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کو سب سے پہلے جو ہے نا وہ اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات ہیں وہ ہمارا ڈے بائی ڈے امپروومنٹ کی طرف آئیں گے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، پھر ہمارے یہاں ٹورزم پہ فروغ نہیں ہے، ٹورزم کلچر ڈیولپ نہیں ہے، بالکل ہی نہیں ہے. مطلب اتنی بڑی کوسٹل بیلٹ ہونے کے باوجود ہمارے پاس کوئی ٹورسٹ نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہمارے پاس لا اینڈ آرڈر اچھا نہیں ہے. اگر ہم لا اینڈ آرڈر اچھا کریں تو ہمیں ریپیٹیشن کے اندر ہمارا ہر ادارہ چلے گا، ہماری دکان چلے گی، ہمارے جو ہے فیکٹری چلے گی، ہماری لوکلائزیشن پروڈکٹس جو ہیں وہ چلیں گی. تو ایکسپورٹ پہ ہی ہم نے فوکس کر کے رکھا ہوا ہے. ہمارا ایگریکلچر کا حال یہ ہے کہ ہم ایگریکلچر بیسڈ کنٹری ہونے کے باوجود ٹماٹر امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، پیاز امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیا ہم ایسی پالیسی نہیں بنا رہے کہ ایگری پالیسی ہم کیسی بنا رہے ہیں کہ ایک ایگریکلچر ملک جو ہے اس کو چیزیں پروڈکٹ جو ہے وہ گندم کا بھی امپورٹ کرنا پڑ جاتا ہے، کپاس امپورٹ ہو رہی ہے، آپ کے جو یہاں پہ ٹیکسٹائل ملیں چل رہی ہیں ان کو امریکہ سے کپاس منگانی پڑتی ہے. تو یہ سب چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا الارمنگ سچویشن ہے. اور اگر ہم نے مزید اس چیز کو ایزی چھوڑ دیا، 75 سال ہو گئے پاکستان کو، 75 سال ہو گئے ہیں، بچپنے سے باہر نکل جائیں. 75 سال کا میں سمجھتا ہوں 20-25 سال کے بعد ہی نکل جانا چاہیے تھا، مگر 75 سال میں بھی اگر ہم اس بچپنے سے باہر نہیں آئے تو یہ چیز جو ہے وہ. تو آپ پاکستان بزنس گروپ کے فاؤنڈر اور پریزیڈنٹ بھی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ اتنی ساری چیزوں کے ساتھ آپ اپنا گھر اور چیزیں کیسے مینیج کر لیتے ہیں؟ گھر اور چیزیں مینیج کرنے کے لیے ظاہر ہے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. کبھی ڈانٹ بھی سننی پڑتی ہے اور کبھی جو ہے وہ پیار محبت سے کام ہو جاتا ہے. تو یقین طور پہ سمیہ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کا کوئی ویژن ہوتا ہے نا، کوئی آپ کا مشن ہوتا ہے، تو آپ اس کے لیے بہہ جاتے ہیں. آپ نہیں دیکھتے کہ آپ کیا سیکریفائس کر رہے ہیں. اور جب پاکستان بزنس گروپ کی میں نے بنیاد رکھی تھی تو میرے ذہن میں ایک ویژن تھا، مشن تھا. میں نے دیکھا سوشل ورلڈ کے اندر لوگ دے آر ویسٹنگ دیئر ٹائم، اور نظر نہیں آتا تھا کہ جی وہ کوئی پروڈکشن قسم کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہو، کوئی ایسی چیز ہو رہی ہو کہ جو کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی تھی نا. تو اس میں یہ کہ اسٹارٹ اپس پہ بالکل بہت زیادہ کوئی کام کرنے کو تیار نہیں تھا، اور کر بھی رہے تھے. جیسے کہ بعد میں رضوان جعفر کی ٹیم نے یوتھ پارلیمنٹ کے ساتھ مل کر بھی ہم نے کام کیا، اور اس کے علاوہ بھی ہم نے کام کیا. تو ہماری جو اسٹارٹ اپ کمیٹی ہے اس کی باقاعدہ ایک ہیڈ ہیں، رانا توقیر صاحبہ ہے، تو وہ اس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں اور اس پہ کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ موٹیویشنل اسپیکنگ پہ کام ہو رہا ہے. جو ہمارے نئے جو کاروباری حضرات ہیں ان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے، بیک اپ کیا جاتا ہے کہ کس طرح سے ہم چیلنجز سے نکل کے یہاں تک پہنچیں تو آپ بھی پہنچ سکتے ہو. تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ، اور پھر اس سے سوشل کانٹیکس ڈیولپ کرنا. سوشل کانٹیکس ڈیولپ ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی B2B ایکٹیویٹیز کریٹ ہوتی ہیں. تو یہ ایک ایسا فورم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بنا، اور وہ کہتے ہیں نیت صاف منزل آسان. تو وہ آٹومیٹکلی اس میں اتنا زیادہ پوٹینشیل آیا کہ لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا. اس میں بیوروکریٹس بھی ہیں، اس کے اندر بزنس مین بھی ہیں، اس کے اندر ٹیکنوکریٹس بھی ہیں، اخبار نویس بھی ہیں. میرا اگلا سوال ہی یہی تھا کہ ابھی آپ پاکستان بزنس گروپ میں ایک ڈنر بھی کر رہے ہیں 5 اکتوبر کو، جس میں میں بھی آئی ہوں. تو آپ کیسے مینیج کرتے ہیں اتنے سارے لوگوں کو ایک ساتھ ایک جگہ اکٹھا کرنا؟ یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. بس یہ لوگوں کی محبت ہے مجھ سے کہ وہ جو ہے نہ صرف خود آتے ہیں بلکہ موٹیویٹ کر کے وہ اپنے دوستوں کو بھی لاتے ہیں. ہر کوئی آتا ہے، ملتا ہے، اور اچھا میں پورا موقع دیتا ہوں لوگوں کو کہ جی آپ اپنی جو ہے وہ مارکیٹنگ بھی کریں، اپنے کانٹیکٹس بلڈ کریں. اور ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کانٹیکٹس بلڈ کرواتے ہیں تو اسی سے بزنس B2B ایکٹیویٹیز جنریٹ ہوتی ہیں.
اور ان کا ڈائریکٹلی جو افیکٹ ہوتا ہے وہ ہماری اکنامی پہ ہوتا ہے. اکنامی جو ہے وہ ہماری بوسٹ کرے گی جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے آئیڈیا شیئرنگ کریں گے. ہوتا کیا کریں گے ایسوسیشن کو کیوں اتنا ایج حاصل ہے؟ اس لیے ایج حاصل ہے کہ یہاں پہ ہر انڈسٹری سے ریلیٹڈ لوگ ہیں. ہمارے یہاں فارماسیوٹیکل سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, اسٹیل سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, فیبرک سے ریلیٹڈ لوگ ہیں. تو اس وجہ سے یہ ٹاؤن ایسوسیشن کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان کے اندر چھائی ہوئی, اور پاکستان بھر کے اندر اس کے مسائل, کیونکہ جب یہاں کے ٹیکنوکریٹس اور دماغ بیٹھتے ہیں تو ایک اتنی اچھی سجیشن اور پروپوزل لے کے آتے ہیں. اور جیسے زبیر شاہ صاحب اکثر بیشتر اپنی اسپیچز میں ایک بیان کرتے ہیں چیزیں, منیر صاحب بیان کرتے ہیں, تو ہمیں یہاں سے فیڈ بیک بہت اچھا ملتا ہے. وہ کس وجہ سے ملتا ہے؟ کیونکہ مختلف انڈسٹریز جو ہیں وہ آپس میں انٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں, مختلف قسم کے مائنڈ آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے ذریعے سے ایک بہتر سجیشن سامنے آتا ہے. تو بالکل یہی چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ یہی چیز جو ہے وہ وہاں بینیفیشری ہوتی ہے کہ وہاں پہ ہم نے کوئی کلاس نہیں رکھی ہوئی کہ جی فلاں ٹریڈر آ سکتا ہے اور فلاں ٹریڈر نہیں آ سکتا, یا پراپرٹی سے ریلیٹڈ آ سکتا ہے, فلاں سے نہیں ریلیٹڈ آ سکتا. تو اس طرح وہ کمبینیشن جو بنتا ہے وہ کمبینیشن سے الحمدللہ وہاں پہ بزنس جنریٹ ہوتا ہے اور لوگ پسند کرتے ہیں, اور تعداد بڑھتی جا رہی ہے روز بروز الحمدللہ. سر یوتھ کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ دیکھیں, یوتھ کے لیے میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہماری جو یوتھ ہے نا وہ یہ سمجھتی ہے کہ جی ہر چیز جو ہے نا وہ گھڑی کی چوتھائی پہ ہو جاتی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے, ہتھیلی پہ سرسوں نہیں جمتا. ٹائم لگتا ہے اور آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے. تو آپ ٹائم لیں, اپنے جو بھی آپ کا ویژن ہے اس کو کلیئر کریں. اگر کسی چیز پہ آپ فوکس نہیں کرنا چاہتے, یعنی آپ کا شوق نہیں ہے, تو اس چیز پہ آپ فوکس بھی زیادہ عرصے نہیں کر سکتے. انسان کو وہ کام کرنا چاہیے جس پہ اس کا شوق ہو. اگر لیٹ سپوز کسی شخص کا شوق ہے کہ جی وہ کوکنگ پسند کرتا ہے, تو اس کو کیٹرنگ کے بزنس میں جانا چاہیے, مگر اس کو خود بھی کوکنگ کا آئیڈیا ہو, اس کو خود بھی ٹیسٹ کا آئیڈیا ہو. لیکن صرف پیسہ کمانے کی نیت سے جب وہ نکلتا ہے تو پھر وہ ویژن اور مشن جو ہے نا وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو آپ کو سب سے پہلے اپنے ویژن, اپنا مشن, اپنا شوق تینوں کو ایک کرنا پڑے گا. اس کے بعد جب آپ کام پہ جائیں گے تو پھر آٹومیٹکلی آپ کے اندر سیکھ کی طلب بڑھے گی. جب سیکھ کی طلب بڑھے گی تو آپ کو پیسے کی طلب اور تڑپ زیادہ نہیں ہوئے گی, تو آٹومیٹکلی آپ گرو ہونا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ کمانے کے لیے کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, بالکل ٹھیک ہے, اینڈ ریزلٹ یہی ہے, ہونا بھی چاہیے. مگر بات یہ ہے کہ اگر میں اس کے ساتھ پیشن ہونا ضروری ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے 2-3 سال 5 سال کے بعد آپ اس بزنس سے بور ہو جاتے ہیں, آپ تھک جاتے ہیں, آپ کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. تو میرا یوتھ کو یہ ہے کہ آپ جب جاب بھی کر رہے ہوں تو تجربہ آپ کا ہے, ٹھیک ہے. آپ کہیں پہ کسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو تجربہ آپ کا ہے. آپ اپنے گھر کا کوئی کام کر رہے ہیں تو تجربہ آپ کا ہے. تو لہٰذا آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کام صرف اس لیے نہ کریں کہ آپ کو کچھ حاصل ہو. وہ ہمارے بڑے بھائی اکثر ایک مثال دیتے تھے, بیکار سے بیگار بھلا, ٹھیک ہے نا. یعنی کہ اگر آپ جو ہے وہ اپنا کام سے نہیں جا رہے تو کسی کے کام سے جانے سے آپ کو کوئی نہ کوئی تجربہ, کوئی نہ کوئی چیز ارننگ ہو جاتی ہے. اور یہ تو میرا بھی ایکسپیرینس ہے, مطلب آپ میرا نہیں ہے کام, کسی کے ساتھ بھی ایون چلے تو بالکل ٹھیک ہے آپ کے بھائی نے. جی فراز صاحب, آپ سے باتیں کر کے اتنا اچھا لگ رہا تھا, اور میرے پاس بہت سارے اکنامکس سے ریلیٹڈ کوشچن تھے, مگر ہمارا ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا, ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ پھر سے ملیں گے ایک اور پروگرام میں.